करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल नाज़रीन। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी, गिमी टीवी चैनल के साथ आपके सामने आज एक और बहुत प्रोमिनेंट और बहुत इल्मी शख्सियत के साथ हम आपके सामने हैं। और वो एक इंसान दोस्त नज़रियात के हामिल शख्सियत हैं। उनका सहाफ़त से ताल्लुक़ है, कॉलम नवीसी से ताल्लुक़ है, वो मुसन्निफ़ भी हैं। उसके अलावा लोक फाउंडेशन यूके के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत सारा काम उन्होंने फैज़ फाउंडेशन के साथ, बल्कि फैज़ फाउंडेशन के पायनियर्स में से हैं। और अब आजकल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उस एक और जो उनको उनके क्रेडिट में चीज़ जाती है वो ये कि उनकी ब्लड लाइन ही एक बहुत इल्मी अदबी घराने से है, क्योंकि वो मरहूम डॉक्टर बशीर अहमद खान जो कि शोबा सियासियात पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के सरबराह थे, उनके साहबजादे हैं। लिहाजा उनको अपने घर से ही वो इल्मी और अदबी माहौल मिला। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह के जंग में वो बहुत अरसे से कॉलम लिख रहे हैं और उनके कॉलम लिखने का जो अंदाज़ है, वो अगर मैं ये कहूँ कि वो दूसरे तमाम लोगों से मुख्तलिफ है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके कॉलम जो हैं वो इशू बेस्ड हैं, वो समाजी रवैयों के बारे में हैं और वो एक इस दुनिया को और ख़ास तौर पे अपने अपने वतन को, पाकिस्तान को एक बहुत अमन पसंद सरज़मीन देखना चाहती हैं। तो आइए मिलते हैं तनवीर ज़मान खान साहब से। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम टू द गिमी शो, वेलकम टू माय शो। और आपने ऑनर्ड किया, थैंक यू। और जी, आप बहुत मेहरबानी, आपके तारुफ़ का भी बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ा ये आप बल्कि मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं कि आपने ये काम यहाँ पे लंदन में शुरू किया है, जिससे आप लोगों के साथ एक राब्ते में भी हैं और लोगों को आगाही भी दे रही हैं। ये बहुत अच्छा और पॉज़िटिव काम है। थैंक यू सर, तो थैंक इसको यू। या तो आपके साथ तो वैसे अदबी महफ़िलों में मुलाकात रहती ही है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा और खुशी हुई कि आपका तो पूरा का पूरा सर्कल वही है, जो कि सलीम खान गिमी साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मुझे जैसे-जैसे लोगों से मुलाकात हो रही है, लोग हमारे साथ जैसे आके बात कर रहे हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही मैंने इसीलिए रखा था बिकॉज़ दिस इज़ जस्ट to revive the name of late Slim Khan Gimi Sahab as a writer, as a author, as a visionary, legendary icon. तो मुझे उस वक्त आपका नहीं पता था, तो आपको मैंने ये किताब दी थी उनकी पढ़ने के लिए। तो सर आपने ये पढ़ा, तो मैं आपको अब जानना चाहूंगी कि आप अपना रिश्ता आपका गिमी साहब के साथ किस तरह से और कैसा उस्तवार हुआ है, उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। जी, सलीम खान गिमी साहब के साथ मेरा ताल्लुक तो ज़ाहिर है पर्सनल उनके साथ तो मुलाकात नहीं मेरी हो सकी, कोई ऐसा मुझे शर्फ़ हासिल नहीं हो सका। लेकिन हमारा हल्का बहुत सारा मुश्तरक है, तो उसकी रीज़न है बहुत सारी कि जब हम ज़ाहिर है कि एक स्कूल ऑफ थॉट के साथ रहते हैं और ज़िंदगी गुज़ारते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, तो वो फिर सारे एक जैसे लोग एक घराना सा ही होता है, सारा एक कबीला ही होता है। वो एक-दूसरे को आज नहीं कल जान लेते हैं, तो वो और डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपका तारुफ़ होता है। और आप अगर आज गिमी साहब के साथ मेरी आज मुलाकात होती, तो मुझे नहीं लगता हमें कोई आपस में फ्रैंक होते देर लगती। तो हम या हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होते देर लगती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, इश्तराक है, उसके अंदर एक यही एक इंसानी रिश्तों में मैं समझता हूँ एक अहम चीज़ होती है कि जब आपका एक मसाइल और सोच के हवाले से एक यगानगत हो, तो उसमें फिर कम्युनिकेशन और एक अपनापन बनने में, डेवलप होने में कोई टाइम नहीं चाहिए होता। क्योंकि आप उसके अंदर इसका मतलब ये होता है असल में कि आप माज़ी से एक ही जगह पे हैं और आप एक ही तरह की सोच से आपकी ग्रूमिंग हुई है और आप एक ही तरह के मसाइल को देखने का आपका अंदाज़ भी है। तो ये इस हवाले से गिमी साहब का जो लिखने का अंदाज़ है, उन्होंने जो मैंने उनका सफ़रनामा ही तो थोड़ा-सा पढ़ा, जो ख़ास तौर पे इंग्लिस्तान की उनकी जो सैर-व-तफ़रीह थी और जी, उसके ऊपर उन्होंने जिस हसास अंदाज़ से अपना सारा सफ़रनामा लिखा, वो ज़बरदस्त है। और उसके अंदर एक तारीख़ भी है और उसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट भी है शहर को, और उन्होंने उसके अंदर कम्युनिटीज़ के साथ जिस तरीके से इंटरैक्ट किया, एक अपने थोड़े से अरसे के स्टे के अंदर ही उन्होंने यहाँ पे लोगों के साथ एक नशरियात का एक आदमी हो और एक मीडिया का आदमी हो, उस तरीके से लेकिन है कि उनको जो
ایک یہاں پہ کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ کرنے کا موقع ملا. پھر انہوں نے ساری چیز کو قلم بند کیا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے پنجابی میں بنیادی طور پہ پہلے قلم بند کیا تھا, اور یہ انہوں نے بعد میں اس دیس پردیس کو جو کہ انہوں نے لکھا تھا اس کو انہوں نے بعد میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں. یہ ایک اپنے طور پہ اور بھی اچھی بات جو میرے ان کو اور بھی قریب لے آتی ہے اس طریقے سے کہ میں بھی ایک مادری زبان کا ایک طرح سے ایک سمجھے اسپوکس پرسن ہوں, بہت سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس تحریک کا حصے دار ہوں اور اس کا ایک ساتھی ہوں سب کے ساتھ. تو میں تو اب اس سوچ کا کہ ماں بولی کے اندر یا اپنی مادری زبان میں آپ کا اظہار ہو, آپ کی تحریریں ہوں, یہ ایک بڑا پازیٹیو کام ہے جو گمی صاحب نے کیا, اور اس سے میری ان کے ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں جو ایک غائبانہ رفاقت بھی ہے اس کے اندر بڑا اضافہ ہوا کہ ایک آدمی جو بالکل میری طرح ہی سوچ بھی اس کی ہے اور اس کا تحریر کرنے کا انداز بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ چیزوں کو حساس انداز سے دیکھتا ہے. خاص طور پہ لندن کو انہوں نے جس طریقے سے بیان کیا اور لندن کی تاریخ کو جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا, یہ ایک اپنے طور پہ امیزنگ ہے کہ انہوں نے لندن کی تاریخ کو, یہاں کی عمارات کی تاریخ کو اور یہاں کے اپنے ان تمام مشاہدات کا جس انداز سے ذکر کیا ہے وہ ایک قاری کو اپنے ساتھ لیے چل رہے ہیں. اور قاری اس کے اندر میں خود پڑھتے پڑھتے ساری چیزوں میں انوالو بھی ہو گیا, اور وہ جس بلڈنگ کا جس جگہ کا ذکر کر رہے تھے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں وہاں پہ ہوں اور میں اسی طرح سے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے دیکھا. اور یہ ایک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ ان کے حق میں یہ بات ہے جو ان کو بڑا بنا رہی ہے کہ انہوں نے جہاں بھی رہے جیسے بھی پھر رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے اپنی ایک جو ذہنی حساسیت ہے اس کو انہوں نے کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیا, بلکہ ہر چیز کو ایک حساس اور ذمہ دار حساس کی طرح دیکھا اور اس کو مشاہدہ کیا اور پھر اس کو لکھا بھی. یہ ایک ان کا میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کمال ہے ان کا. جی تھینک یو سو مچ سر. مجھے اس لیے آپ کی اوپینین اس لیے بھی بہت اہم ہے. ایک تو آپ کیونکہ آپ خود آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, دوسرا یہ کہ آپ خود ابھی آپ مطلب آپ لندن میں رہنے والے, یو کے میں رہنے والے, اور پھر ایک مصنف جو ہے وہ ایک دوسرے مصنف کی لکھی ہوئی باتوں کو جس خوبصورت طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, اور ایز اے قاری بھی. تو یہ تو آپ کا ایک رشتہ جو گمی صاحب کے ساتھ بنا ہے اس کی بات ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں کہ زباں پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. اور اب ہم آپ نے جو ہر حلقہ زنجیر میں یہ دیکھیے ناظرین, یہ تنویر زمان صاحب کی بھی کتاب ہے, اور یہ کوارنٹائن سے پہلے پاکستان میں گئے تھے, وہاں پہ اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے اور بڑی اس کی پذیرائی ہوئی فیض میلے میں بھی. اور ابھی ہم لوگ پلان کر رہے تھے یہاں پہ کیونکہ تو پھر یہ وبا آ گئی, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اچھی کتاب ہے کیونکہ اس کے کالم جو ہیں, میں آپ کو نا بہت کرنے سے پہلے ایک چیز جاننا چاہوں گی کہ جو آپ کا اس کا سیاسی جلا وطنوں کے نام جو آپ نے یہ بک کی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے تنویر صاحب, کہ پاکستان اور دنیا بھر سے محنت کشوں کا راج قائم کرنے کی پاداش میں آمروں کی بربریت کا نشانہ بنے, اور آج بھی اجڑے گھر اور اولادیں یا خاندانوں سے دور کسی محفوظ ملک میں پناہ لیے ہوئے ان تمام لوگوں کے نام, اور اس بات کی کوشش کہ دنیا بھر میں نہ صحیح لیکن اپنے وطن کی مٹی کو امن اور خوشحالی سے سرخرو کر دیں. تو یہ آپ کی جو ایک اندر کے ایک گوکے آپ اب دیکھیں, آپ یہاں پہ اب آپ برٹشر ہیں, اس کے باوجود بھی جو آپ کے اندر یہ ایک پاکستانیت اور یہ جو محب وطنی اور اپنے وطن کی مٹی سے اتنا پیار اور وہاں سے اتنی آپ ٹارچر والی لائف جس وقت آپ آئے جنازیہ کے زمانے میں, تو اس کے باوجود یہ محبت کم کیوں نہیں ہوئی, کیسے ابھی تک ہے اور بہت زیادہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں مٹی کے ساتھ جو بندے کا لگاؤ اور ایک جڑت ہوتی ہے اس میں کمی نہیں آتی. وہ ایک بندے کا کوئی 2 نمبر پانی ہوتا ہے کہ بندہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی بہت سارے دیکھے ہیں جو یہاں کے اردو بولنا, اردو اور پنجابی بولنا ایسے پوز کرتے ہیں, اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں. تو لیکن اگر آپ اس کو ایک جینوئن انداز میں دیکھیں تو یقیناً اپنی
دھرتی سے, اپنی مٹی سے, جہاں پہ آپ نے جنم لیا, جہاں پہ آپ بچپن گزارا, کھیلے, دوست بنے, وہاں پہ ایک آپ نے سوشل لائف بھی گزاری, وہاں پہ علم بھی حاصل کیا, چیزیں لوگوں سے ملتے رہے, ماں باپ کے ساتھ زندگی گزاری, خاندان کے ساتھ زندگی گزاری. تو وہ ساری ایک جو بچپن کی جرت ہوتی ہے, اس سے علیحدہ ہونا بڑا مشکل کام ہے, ہو نہیں سکتا آدمی, ہو نہیں سکتا. تو میری تو آدھی زندگی وہاں ہے, آدھی زندگی یہاں ہے. یہ بھی میرا وطن ہے, وہ بھی میرا وطن ہے, لیکن وہ میرا وطن وہ ہے جہاں پہ میری جڑیں ہیں, جہاں پہ میرے روٹس ہیں, جہاں پہ میں پیدا ہونے سے لے کے اپنے ایک بہت بڑی عمر تک وہاں رہا, اس کے اندر جدوجہد بھی کی, وہاں پہ ملک کو اچھا بنانے کی کوشش میں سیاسی اسٹرگل کا حصہ بنے, سیاسی اسٹرگل کے حصے میں وہاں اس کی پاداش میں ایک جیلیں ویلیں بھی ہوئیں. ظاہر ہے جب آپ ڈکٹیٹروں کے ساتھ وہاں پہ ماتھا لگائیں تو آپ کو چیزیں ہوتی ہیں, ایسی وہ ہوئیں. تو اس سے ایک یقیناً ایک ان تمام چیزوں سے بجائے اس کے کہ میرے اندر کی جو زمین کے ساتھ, وہاں کی مٹی اور لوگوں کے ساتھ جو انس جڑت ہے, اس میں کوئی کمی واقع ہوتی, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اضافہ ہوا, اور وہ جو آج تک ہے اسی طرح سے ہے. ہم جس طریقے سے یہاں پہ سوسائٹی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہم وہاں کی سوسائٹی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں بھی خوشحال ہوں. کیونکہ اگر وہاں پہ خوشحالی ہوتی, وہاں پہ چیزیں اگر درست سمت میں چل رہی ہوتی, لوگوں کے اندر ایک انصاف کا ایک معاشرہ وہاں پہ موجود ہوتا, لوگ وہاں پہ معاشی طور پہ درست ہوتے, تو وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کرنے کی, ملک چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی. آج جو لاکھوں لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں, اگر ملک کے اندر ہی وہ چیزیں دستیاب ہوں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب آپ برطانیہ یا یورپ دیکھیں, یہاں پہ لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ اپنی ورکنگ ہالیڈیز پہ چلے گئے, اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کا کانٹریکٹ ہوا تو چلے گئے, واپس آ گئے, لیکن وہ اپنی نیشنلٹیاں چھوڑ کے نہیں جاتے. اب میں نے نہیں دیکھا کوئی برٹش جو ہے جو یہاں سے باہر گیا, وہ کام کے نتیجے میں وہ گیا, لیکن اگر وہ آسٹریلیا گیا تو وہ جا کے آسٹریلین نیشنلٹی کا ہو گیا, امریکہ گیا تو امریکہ کی نیشنلٹی اس نے لے لی. ایسا نہیں ہوا. لوگوں کے اندر, کیونکہ لوگوں کا اپنے وطن سے, اپنی مٹی کے ساتھ ایک لگاؤ, ہر طرح کا وہ ڈاکومنٹری لگاؤ بھی اسی طرح سے قائم رکھنا چاہتے ہیں, وہ ختم نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہمارے وہاں پہ بدقسمتی ہے ان چیزوں کی کہ وہاں کے سیاسی حالات اور وہاں کے معاشی حالات اور ایک انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی اور ایک ہر وقت ایک عدم استحکام, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے, اور ہر دور میں لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے. کوئی نہ کوئی, اگر اس زمانے میں ہم نے نکلے تھے, آج اور طرح کے لوگ نکل رہے ہیں, 5 سال پہلے دوسرے طرح کے لوگ نکل رہے تھے. ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایک ایسا کوئی نہ کوئی محاذ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں, اور وہ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات مذہبی حوالے سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات سیاسی حوالے سے لوگ نکل رہے ہیں, البتہ معاشی حوالے سے تو ہمیشہ وہاں سے نقل مکانی کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے. تو سر تو یہ جی آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اپنی مٹی کے حوالے سے, تو پھر یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنی مدر لینگویج کا ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم جیسے آپ اور ہم سب مل کے, جیسے لو فاؤنڈیشن ہے تو وہ کلچرل ڈے بھی, ہم ادبی کام بھی کر رہے ہیں, بکس کا بھی سب کچھ. لیکن دیکھیں ہمارے جو جڑیں ہیں, جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے, تو یہ جو سارا کا سارا سلسلہ ہے یہ کب چینج ہوگا؟ کیا آپ ایز اے ویژنری کالم نگار آگے فیوچر میں دیکھ پا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پہ جو گھٹن اور سفوکیشن کا جو ہمارے وطن میں جو ہے وہ کچھ ضرورت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. رویے جو ہیں ہمارے سماجی رویے آپ دیکھیں, ان میں بھی ایک آپ اوپر کی طرف جائیں وہ اوپر ہیں یا نیچے ہیں, مطلب کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ جی, یہ ایک خالی ہمارے ملک کا نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں تیسری دنیا کے ہمارے جتنے بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں سب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہاں پہ, کیونکہ جہاں جہاں پہ امپیریلزم رہا, جہاں جہاں پہ لوگ کولونائز کیے گئے, وہاں پہ جو ہے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس تمام چیز سے آزاد ہو کے اپنے آپ کو ایک آزاد نیشن کے طور پہ بنایا ہو, یا وہاں پہ مختلف جو قومیں رہ رہی ہیں انہوں نے کوئی آزادی کا سانس لیا ہو اور انہوں نے اپنے اس آزاد ماحول میں گرو کیا ہو. یہ وہاں پہ ہو نہیں پایا کیونکہ ایک کالونیل دور, جس قسم کی لیگیسی وہاں پہ وہ چھوڑ کے آئے, جس قسم کا تسلسل چلا کے آئے وہاں, اس میں ہمیں ابھی تک وہ آزادی اس طریقے سے نہیں ملی. میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان یا اس طرح کے تمام ممالک جو ہیں, انڈیا جو دوسرے تیسرے, آزاد تو ہم ضرور ہو گئے ہیں, لیکن ہمیں وہاں سے وہ ایک جو کالونیل جو اثرات تھے وہ وہاں سے ہم نکال نہیں سکے, کیونکہ اس کالونیل اثرات کے نکالنے کے لیے وہ اسٹرگل بھی نہیں ہوئی وہاں پہ.
لوگ بلکہ جب جس طریقے سے آج دنیا کے اندر امپیریلزم جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ عراق میں، آپ دیکھیں افغانستان میں، یا جہاں جہاں بھی یہ لوگ گئے ہیں، ابھی بھی وہاں سے نکلتے ہوئے اپنے بندے اپوائنٹ کر کے آتے ہیں یا اپنا ایک تسلسل وہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں. یہ ان کا امپیریلسٹ کا ایک ابھی تک وہی تسلسل ہے جو ان کا 300-400 سال سے مسلسل چلا آ رہا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے آج تک اپنا جہاں بھی یہ آزادی بظاہر دے کے آتے ہیں، وہاں پہ ایک مکمل ایک آزاد انسان پیدا نہیں ہونے دیتے، بلکہ انہوں نے وہاں پہ ہمیشہ جو ہے ایک کالونیل دور کا ایک اثرات جو ہیں ان کو برقرار رکھا. ایسے یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، انہوں نے اس طرح کے اسٹرکچر وہاں پہ بنا کے آئے کہ جو کہ ان کے اپنے یہاں پہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن وہاں جو اسٹرکچر چھوڑ کے آئے پیچھے ہندوستان کے اندر پورے کے اندر، وہ سارے کا سارا ایک سارا کالونیل اسٹرکچر ہے. اس کے اندر جتنی ٹریننگ ہے، جو ادارے ہیں، وہ سارے کالونیل زمانے کے بنائے ہوئے ہیں. آپ وہاں کی بیوروکریسی دیکھ لیں، آپ وہاں کی آرمی دیکھ لیں، آپ وہاں کا ایک اوور آل ایک رہن سہن کا ایک جو کہ سماجی اسٹرکچر ہے، وہ سارے کا سارا جو ایک کالونیل مفادات کا ایک سب سروینٹ تھا، وہ اسی حوالے سے آج بھی موجود ہے. ہم نے اس کو ختم کرنے کی، اس کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ ڈسمینٹل ہوتا ہے آپ کی معاشی آزادی کے ساتھ. ہم نے معاشی طور پہ کبھی آزاد ہونا سیکھا ہی نہیں، وہ ہمیں آتا ہی نہیں. وہ ہم ایک کلاس کو آزاد کرتے ہیں جو 5-10% لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو آزاد کرتے ہیں، باقی سارے کے سارے ہم یا ان کے غلام ہیں یا ہم آگے اپنے بڑے آقاؤں کے غلام ہیں. تو ہمارے اندر یہ جو ایک آزاد انسان کے بننے کا جو ایک ہے نا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا فقدان ہے. کیونکہ اگر ہم آزاد انسان نہیں بن پاتے تو یقیناً ہم ایک اچھا معاشرہ بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ ایک آزادی اور انسان کو بہتر کرنا بہتر معاشرے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور بہتر معاشرہ بہتر انسانوں کے بنانے سے ہی ہو سکتا ہے. اور بہتر انسان آپ انصاف اور اس کو تمام اپرچونٹیز دینے کے حوالے سے، اس کو ایک قانون سے اس کو قانون کا وہاں پہ ایک بالادستی کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہیں ہمارے، کیونکہ ہم ایک ٹرائبل فیوڈل سوسائٹی ہیں. ایک ٹرائبل فیوڈل سوسائٹی کے اندر جو ہے ایک آزادی کے لیے اسٹرگل جو ہے وہ ایک لمبا سفر ہے، جو ہمارے وہاں پہ سفر جاری ہے. پتہ نہیں یہ کب تک رہے گا. یہ ایک ہماری جو ایک ریاست ہے اس کے اندر بھی میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری ریاست کے اندر، پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے بلٹ ان فالٹس ہیں. اگر جب تک ہم بلٹ ان فالٹس ہیں. لیکن بلٹ ان ایک فالٹس بات ہے سر، آپ کو سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ دیکھیے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم نے جو آزادی حاصل کر لی اور وہاں پہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ابھی بھی اگر وہاں پہ غلامی اور حاکم والی ہی چیز چل رہی ہے نا، دیکھیں ہمارے اپنے وہاں پہ ہمارے لوگوں کا کیا کوئی قصور نہیں ہے. چلو ہمارے جو پارٹیز آ رہی ہیں، جو حکمران آ رہی ہیں، تو یہ بہت سارے اور ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا ایک نظام بھی ترتیب کر لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو سارے ہو گئے، وہ مسلم لیگ نواز بھی ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی عمران خان اپنے کی بھی آ ابھی گئی. آج کل جو چل رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں آج کل جو حالات ہیں وہ تو سب کے سامنے زیادہ سے زیادہ ہی ورسٹ ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی آنے والے دور میں کیا کوئی آپ کو کوئی ایسی قیادت نظر آ رہی ہے کہ جو کچھ کر پائے، یا ان کا جینوئن پیور ایسا ایجنڈا ہو جو کہ نظام کو بدلنے کے علاوہ ایک جو طبقاتی فرق ہے، جو طبقاتی تضاد ہے، اس کو تھوڑا سا وہ بیلنس کر پائے؟ میرا خیال ہے پاکستان میں طبقاتی سیاست تو نہ ہوتی ہے، نہ ہی لوگ اس طریقے سے سیاست کو مانتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو ایک وہاں پہ ایک بیوروکریسی نے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے جس قسم کا ایک لوگوں کے اندر سوچ ڈیولپ کی ہے اور جس سوچ کو مینٹین کیا ہے، خاص طور پہ مذہبی سیاست کے حوالے سے بھی. تو اب آپ یہی دیکھ لیں کہ اب یہ جو کرونا وائرس وہاں پہ موجود ہے، اب کرونا وائرس کے حوالے سے ایک بہت بڑا آبادی کا حصہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے، اور آپ فوری طور پہ بجائے اس کا سائنٹیفک علاج کے آپ اس کے لیے دعائیں کریں، اذانیں دیں، آپ اس کے لیے آپ اپنی معافی مانگیں، مغفرت مانگیں. تو یہ ایک جو اپنے طور پہ احساس گناہ اور اپنے اندر ایک گلٹ، اور ہر وقت ایک اپنے آپ کو بجائے آپ سائنسی طریقے سے ایک بیماری ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر کی بات سنیں. آپ ڈاکٹروں کو رد کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کو تو آپ پھینٹی لگاتے ہیں. تو وہ جب آپ کے لیے سارا سلسلہ آپ کے لیے اکوپمنٹ مانگتے ہیں، جن آپ کو پھینٹی لگا دیتے ہیں. تو جب علماء کے آگے آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، علماء آپ کو دبکا ہلکا سا مارتے ہیں تو آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور ان کی بات
غلط غیر سائنسی باتوں کو بھی ماننے کے لیے جی جی تیار ہو جاتے ہیں یقیناً، حالانکہ اس کے پیچھے ایک ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی موت کا ایک منظر ہے جس کے اوپر آپ سائن کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کی بات پھر بھی مان رہے ہیں. تو یہ ایک ظاہر ظاہر کے اندر ایک جو اس طریقے سے ایک نیگیٹو سوچ اور ایک ٹوٹ پھوٹ ہے اس طرح کی، اس سے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ چلے گا تو ایسے ہی چلے گا. یہ اس کے کوئی درست ہونے کے مجھے امکانات اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتے کہ یہ چلے گا، بس اسی طرح کا رہے گا. اس کو نہ یہ بہت اچھا ہوگا، یہ کبھی 18 ہو گیا، کبھی 20 ہو گیا، کبھی 20 سے پھر 19 ہو گیا، پھر 18 ہو گیا، پھر 20 ہو گیا. یہ 18 19 20 میں ہی رہے گا. اگر آپ کہیں کہ اس لیے کوئی چینج ہو کے کوئی ایسا کوئی نئی کوئی بہترین سوسائٹی بنے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سوسائٹی کے اندر ایک جو بلٹ ان میں فالٹ کہتا ہوں، اس فالٹ نے اب جو اس وقت بیج بوئے گئے تھے کئی چیزوں کے، وہ آج فصلیں ہیں. تو ان فصلوں کو آپ جو ہے وہ اس کو نبھانا تو پڑے گا. پھر آپ اس کو توڑیں گے تو ملک جائے گا. اب آپ جب توڑتے ہیں ان چیزوں کو تو ملک کہتے ہیں جی ملک ٹوٹ جائے گا، یہ تو ملک جو دشمن ہے. لیکن جب آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ملک جو دشمن لوگ ہیں. جب آپ ان کو ایک اچھے ایک عابد زاہد مومن صالح بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ جو مرضی کریں، آپ ان کو صالحین بنائیں، آپ ان کو وہ کریں. لیکن اگر آپ ان کو ایک آج کے سائنسی دور کے ایک ماڈرن انسان بنانے کے جب بھی بات کریں گے تو یہ لوگ آگے کھڑے ہوں گے، آپ کے لیے رکاوٹ ہوں گے، یا کافر کے اور ان چیزوں کے فتوے بھی لگائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کے اوپر مقدمے بھی بنائے گی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یقیناً ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے وہاں پہ. تو اب کیا کیا جائے؟ اب ایسا ہی ہے، ہمارا ملک ایسا ہی ہے، ہم اسی کے حصہ ہیں. چلیے کیا ہم کیا دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے اینڈ پہ جو ہماری کوشش ہے، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں آپ جیسے، ہم کر ہی رہے ہیں. اچھا اب میں آپ سے بات کروں گی کچھ جو آپ نے بہت ہی ریئلسٹک اور بہت ہی آپ نے بیلنس قسم کے جو کالم لکھے ہیں خواتین کے بارے میں. میں جی آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں کہ میں بہت خوش بھی ہوئی کہ چلیں ہمارے جرنلزم میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر اپنا قلم کی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا لڑکی کو ایک آرٹیکل آپ کا لڑکی کو نام تبدیل نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ نے غیرت کے نام پر عورت دشمنی ہے، پھر آپ نے کہا ایک اور آرٹیکل میں نے پڑھا ہماری عورت کے لیے روایت شکنی ضروری ہے، اور پھر کہ عورت تو ساری عمر ہی جنگ کرتی رہتی ہے. تو یہ آپ کی آبزرویشنز اتنی ریئلسٹک آبزرویشن تھی. آپ مجھے بتائیے کہ کیسے آپ نے اتنی ریئلسٹک باتیں، اور کیونکہ میں خود عورت ہوں، میں سمجھتی ہوں آپ صحیح کہتی ہیں، عورت کو ساری زندگی جنگ کرنی پڑتی ہے، اس کو جس کو ہم تھوڑا سا ریفائنڈ لفظوں میں پریشر فیس کرنے پڑتے ہیں، اور پھر اس میں کئی عورتیں جن کی ہمت نہیں ہوتی وہ اس میں دب کے مر جاتی ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے لیے بیچاری، مطلب وہ اوور آل پوری دنیا میں بہت جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے. میں صرف اپنی کنٹری کی نہیں بات، لیکن ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے، ہمارا جو جی ایشین بیلٹ ہے، اس میں تو بس انتہا ہی ہے جی. تو یہ جی ہاں، کیسے آپ نے مطلب یہ ایک مشاہدے کی بات ہے. آپ جب دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد روزانہ جو ایک عورت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور عورت کو وہاں پہ انسان نہیں مانا جا رہا، عورت کے حقوق کے اوپر اس کو جب بھی وہ کوئی حقوق کی بات کرے کہتے ہیں یہ تو آزادی، یہ بغاوت ہے، یہ ہاں مغرب جی، وہ زدہ ساتھ ہی جو مغرب زدہ عورت عورت ہے. حقوق کی بات کرے گی تو وہ سب سے اس پہلے کے تو وہ کردار، آزاد خیال اور اس کا آزاد کردار. خیال ہے، اس کے کردار پہ فوری طور پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے جی تاکہ اس کو یہیں پہ سنپ کیا جائے، تاکہ یہ آگے اٹھے ہی نہ. یہ فوری ہاں طور پہ جی. کہے کہ جی یہ تو میرے کردار پہ بات آنے لگ گئی. تو یہ ایک وہاں پہ ایک، کیونکہ مرد کی سوسائٹی ہے بنیادی طور پہ، پاکستان، انڈیا وغیرہ ساری جو دنیا ہے، یہاں بھی یہ بھی ہے، ابھی تک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے ہماری ساری. لیکن ہے کہ یہاں پہ ابھی عورت نے کافی چیزوں میں ایک آزادی مقام حاصل کیا ہے، جو کہ ان سوسائٹیوں کے اندر نہیں کچھ ایسا ہوا. ان سوسائٹیوں کے اندر جو ہے وہ ابھی تک عورت کو جو ہے وہ ایک بس ایک استعمال کی چیز ہے، اس سے زیادہ بالکل کچھ نہیں ہے. تو اور مذہب کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی ایسی رعایات، اور عورت کو عزت ہی دیتے ہیں، اس کو حقوق نہیں دیتے. تو کہ یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے. بلکہ وہ ایک میں انٹرویو کا سن رہا تھا، بہت اچھا تھا وہ، میرا خیال ہے جاوید اختر کا ایک انٹرویو تھا. تو وہ بہت اچھا اس نے بات کی. اس نے کہا کہ جس سوسائٹی میں ماں کی بہت عزت کی جاتی ہو، جس سوسائٹی میں ماں کو بڑا مقام دیا جاتا ہو، سمجھ لے وہاں پہ عورت کی حالت بہت بری ہے. بالکل تو صحیح. ہاں ماں کو اس نے کہا، بہت عزت دی جائے گی، ماں کا ہاں
پاؤں پکڑ کے اس کی جنت تو بھی، لیکن ماں کو جو پینشن ہوگی وہ بیٹا کھا لے گا، وہ بیٹا کھا لے گا، اس کو حق نہیں دینا اس کو. جب وہ حقوق کی بات کرے گی تو پھر وہ باغی ہے، وہ غدار ہے، وہ روایت شکن ہے اور روایات توڑ رہی ہے، وہ پرمپرا کے خلاف ہے. تو وہ ایک جو رویہ وہاں پہ موجود ہے، یہ ایک ہماری سوسائٹیز کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ابھی ہے، اس سے عورت بہت حد تک جہاں سوسائٹیاں ڈیولپ ہوئی ہیں وہاں پہ اس نے آزادی حاصل کی ہے، بہت سے حقوق حاصل کیے ہیں، وہ کہ ابھی اس کی بہت ساری جدوجہد جاری ہے. لیکن پسماندہ سوسائٹیز کے اندر ابھی عورت جو ہے وہ ابھی تک اس کو، حتیٰ کہ عورت کو عبادت کے اندر بھی مرد کے برابر کھڑے ہو کے عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو اب آپ اس کو اب دیکھیں نا کہ عورت کا کہاں تک مرد نے استحصال کیا ہوا ہے. خواہ اس کی مذہب اجازت دے رہا ہے نہیں، لیکن مرد نے اس کو وہاں پہ بنا دیا ہے. تو یہ ایک، اگر اس طرح کی آپ زیادتی دیکھیں گے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جو ہے وہ ایک، جب ان کا رشتہ ہوتا ہے، دیکھیں آپ، ہم جو اپنی اسٹڈی میں دیکھتے ہیں جب ان کے رشتے ہوتے ہیں تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہم ایک پڑھی لکھی نوکرانی ایک مرد کے، وہ اچھا ہے یا وہ کوئی چول سا آدمی بعد میں نکلتا ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن ہم اس کو ایک ٹرینڈ کر کے ایک نوکرانی دیتے ہیں کہ جا کے خدمت کا کار اس کی ایک اسٹرینجر کو. تو وہ پھر نوکرانی کے ساتھ پھر جو سلوک ہوتا ہے، پہلے ساس جا کے اس کو ٹرائل پہ لگاتی ہے، پھر اس کی ننانے اور دوسرے تیسرے رشتے دار، پھر شوہر، وہ خدمت کرتی ہی ساری عمر. یہی اس کی اسٹرگل ہے جو وہ کرتی رہتی ہے ساری عمر، اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے مقام کے لیے وہ لڑتی رہتی ہے مسلسل. جب بھی وہ کوئی آزادی کی بات، اس کو تحفظ ہی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر. رات کو اکیلی عورت وہاں پہ جانے، آپ نے دیکھا ویسٹ کے اندر، آپ یو کے میں ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہم یہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، رات کی جاب ہے تو رات کو بھی کر لی، آپ نے بس چلانی ہے تو آپ چلا لیں، آپ نے ٹیکسی چلانی ہے تو ٹیکسیاں بھی عورت چلا رہی ہوتی ہیں یہاں پہ، لیکن سیف ہے. یہ ایک قانون کی بات، یہ عورت نے اچیو کیا ہے، یہ کوئی سوسائٹی نے، اسٹیٹ کی دین نہیں ہے یہ خالی، یہ عورت نے بڑی اسٹرگل کے بعد اچیو کیا ہے. کیونکہ یہاں پہ بھی 1933 تک عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا، تو یہاں پہ بھی عورت نے جدوجہد کی ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے آئینی لڑائی لڑی ہے، سیاسی لڑائی لڑی ہے، ہر میدان میں عورت نے لڑائی کی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو ایک یہاں پہ حقوق ملے ہیں. ابھی اس کا سفر یہاں بھی بڑا طویل ہے. یہاں پہ بھی ابھی عورت کو معاوضے کم دیا جاتا ہے، اس کی جاب کے اندر اس کی سیلری کم ہوتی ہے، چھپایا جاتا ہے. عورت کو بہت سے مین جو ڈیسیژن میں میکنگ ہے وہاں پہ نہیں شامل کیا جاتا. یہ تو یہاں کا ہے، لیکن ہے کہ وہاں کی سوسائٹی کے اندر تو عورت ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے کہیں. عورت کی حیثیت، عورت کے جو ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہے، اس کو ریکگنائز ہی نہیں کیا جاتا. وہاں تو عورت کو جو ہے وہ اس کوئی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کے طور پہ مرد ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، وہ عورت کی ڈانٹ کو، عورت کے ایڈمنسٹریشن کے مختلف میئرز کو وہ اپنی توہین سے سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کہاں سے اس قابل ہو گئی کہ یہ مجھے ڈکٹیٹ کرے گی یا مجھے کمانڈ کرے گی. تو وہاں تو ابھی کافی چیزیں بہت دور ہیں ان کے اندر، ایک ایجوکیشن کے ساتھ، ایک نظام چینج ہونے کے ساتھ. کیونکہ جب تک آپ ایک ٹرائبل یا فیوڈل سوسائٹی سے باہر نہیں آتے، یہ روایات چینج نہیں ہو سکتی. جتنی مرضی آپ ریفارمز لے آئیں، جتنا مرضی آپ اس کو کوئی قانون کے ذریعے حقوق دے دیں، آپ بظاہر ٹی وی پہ آگے خطاب کر کے اس کے حقوق کو مان لیں، وہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس ٹرائبل اور فیوڈل سیٹ اپ سے سوسائٹی کو باہر نہیں نکالتے. یہ ایک اہم چیز ہے. آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے بہت آرٹیکلز اس پہ لکھے ہیں، کیونکہ آپ نے تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں نے کیونکہ بس تھوڑا سا کہ کس ٹاپک کو ہم ٹچ کریں گے آج کی اس مختصر سی نشست میں. لیکن میرے ذہن میں جو یہ بات ابھی کوسچن ضرور آ رہا ہے کہ آپ بھی تو اسی معاشرے کے مرد ہیں، آپ بھی تو اسی میل شوولزم سے نکل کے آئے ہیں، تو پھر یہ آپ کی سوچ میں کیسا، بہت سارے آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں جو بہنوں کو، بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، بہت سارے فادرز ایسے ہیں، تو آپ کی سوچ میں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے، گھر کے ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ایک اپنی سیلف لرننگ ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں لرننگ کا اور اس سارے علم کو اپنے اوپر اطلاق کرنے کا سلسلہ ضروری ہے. کہ آپ جب اگر آپ ایک روشن خیال سوچ کو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کے اندر آپ کو ایک سنسیئرٹی کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے اوپر لاگو بھی کرتے ہیں. میرے اندر بھی ابھی بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ میں بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ایک آئیڈیل آدمی بن چکا ہوں، قطعی طور پہ نہیں.
آئیڈیل تو نہیں کوئی بھی ہوتا اس میں, لیکن ہے کہ آئیڈیل بننے کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ مکمل طور پہ ایک ہمبل, ایک صحیح انسان ہو, اور آپ اسی طرح سے عورت کو بھی انسان ہی جانتی ہوں, جو حق اپنے لیے سمجھتے ہیں اس کو بھی. جیسے ابھی ہم آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور ایک یہ بہت اوپن سا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں, بہت لوگوں نے آپ کی یہ بات یوٹیوب پہ سنی ہے, آپ کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے, ایک اسٹیچر ہے آپ کا اپنا چینل چل رہا ہے, اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ, تو بہت سارے ہمارے بھائی, ہمارے عزیز, ہمارے دوست اس بات پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو لیکن چلیں, ابھی میں وہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کم رہ گیا. ایک اور چیز جو آپ کی بک سے مجھے بہت امپریس کی, اور وہ تھا آؤ انسانستان بنائیں. اس میں پہلے تو میں یہ کہ آپ نے انسان کی تعریف میں آپ سے پوچھوں گی, اور پھر میں اسی سے آپ کی بک سے ہی تھوڑا سا ناظرین کو پڑھ کے 2-4 سینٹنس سنانا چاہوں گی کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کا درد جانے, اور وہ مٹی کا پتلا ہے اس کے بغیر. اگر وہ دوسروں کا درد سمجھتا ہے تو پھر وہ انسان کہلاتا ہے, وگرنہ تو ایک رینگنے والی مخلوق یا چوپائے اور ہمارے جیسے جانور میں کوئی خاص فرق نہیں. ہم نے اس فرق کو مٹا کر اپنے مقام کا جو تعین کیا ہے, اس کے مطابق ہم نے اپنے لیے ستان بنا لیے ہیں. جی چاہتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر انسانوں کا بھی کوئی ایسا ہی ستان ہو, اور اس کے لیے انسان ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ڈھونڈنے تو مشکل سا کام ہے, کہاں ملیں گے ایسے انسان, لیکن البتہ بنانے پڑیں گے. لیکن انسان بنانے کے لیے شاید کوئی ٹیکنالوجی دریافت کرنی پڑے گی. فی الحال اس کا کوئی سافٹ ویئر بھی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی اسٹیو جاب ایسا کام کر سکتا ہے. پھر آپ نے آگے لکھا کہ یہ انسان بنانے کا کام جو ہے نا, یہ بندے نے خود ہی کرنا ہے, جو نہ تو کسی بٹن دبانے سے اور نہ ہی آن کرنے سے ہوگا, اور نہ ہی اس کے لیے کوئی منتر پڑھنے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی کسی دم درود کی ضرورت ہے. کسی پوپ کی دعا بھی نہیں چاہیے, اور کسی گرو کی پرارتھنا بھی نہیں چاہیے. یہ دراصل ہمارے اپنا کام ہے, اور یہ عمل کا کام ہے, یہ سوچ کو تبدیل کرنے کا ریاض ہے. سر اتنا پیارا آپ کا یہ آرٹیکل ہے کہ میں اس پوری کتاب ایک طرف, اور یہ ایک آرٹیکل, آپ مجھے بتائیے کہ آپ ایک بہت انسان دوست اور ایک امن پسند اور ایک بہت بڑے ویژن والے انسان ہیں, اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ آرٹیکل لکھنے کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا؟ پہلی تو بات ہے کہ آپ جب یہ پڑھ رہی تھی, میں سوچ رہا تھا یہ میں نہیں لکھا ہوا ہے, کیونکہ بہت عرصہ پہلے لکھا تھا, کئی سال پہلے لکھا تھا, تو میں سوچ رہا تھا. ہاں, تو یہ ایک انسان بنانے کا عمل جو میں نے ابھی بھی بات بھی کی کہ اس کے لیے سوچ کی ڈیولپمنٹ, کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہے. انسان کو, جو آج کا انسان ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج کے انسان کو تبدیل کرنے کے لیے یقیناً ایک وہ ریاض ہے جو ہے, اس کا ایک علم ہے جو جس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگا, وہ اس کے لیے پتہ نہیں کوئی ریاست بھی چینج ہوگی, اس کے لیے افراد بھی چینج ہوں گے, لوگوں کا رہن سہن چینج ہوگا. اس میں اب کرونا کے بعد کئی چیزیں شاید نئی کچھ آئیں گی, شاید کچھ ایسی کچھ اچھی چیزیں بھی آ جائیں. جیسے مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ اب دنیا ساری جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر اپنا بجٹ, ہر ملک جو ہے وہ بہت زیادہ لگائے, جو کہ ایک اچھی انسان دوست چیز ہے کہ لوگوں کو صحت مند رکھا جائے, یہ بنیادی چیز ہے. پھر تعلیم کی طرف بجٹنگ ہو, آپ جنگ کی طرف کم بجٹ لگائیں, آپ ایٹم بم نہ بنائیں, بلکہ آپ لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی کی چیزیں بنائیں, لوگوں کو خوراک مہیا کریں, لوگوں کو ہالیڈیز دی جائیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ جو ان کا ایک سماجی سارا کام ہے, اس کام کے اندر ان کو ایک تفریح اور ایک اس کے اندر تخلیقی عمل جو ہے اس کو بڑھایا جائے. وہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اگر دنیا کی وسائل جو ہیں 5% لوگوں کے پاس 80% دولت ہو, اور 80% کے پاس صرف 20% دولت ہو, تو آپ پھر اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے. جب تک آپ یہ فرق نہیں مٹائیں گے, اس کو کم نہ کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ سارے لوگوں کو ایک جیسا کر دیں, میں کوئی اس طرح کا کوئی ایک کمیونسٹ سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک انصاف کی, ایک انسانوں کے معاشرے کی, جہاں پہ دولت کی
تقسیم ایسی ہو کہ لوگوں کا امیر اور غریب کا فاصلہ کم ہو, امیر اور غریب کے درمیان جو گیپ ہے وہ کم سے کم کیا جائے, اس کو قریب لایا جائے, نہ کہ ایک کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو, سونے کے لیے جگہ نہ ہو, لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوں اور ان کے لیے بیماری کے وقت ان کے لیے علاج میسر نہ ہو, بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی اسکول اویلیبل نہ ہو, لباس پہننے کے لیے نہ ہو. تو اب اتنی زیادہ جو ایک گیپ والی ایک ڈائیورسٹی ہے وہ اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ انسان کی کانشیس ایفرٹ کے بغیر یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. جب انسان کانشیس ایفرٹ کریں گے تو پھر وہ اچھے انسان بھی بننا شروع ہو جائیں گے, پھر ان کے اندر جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ختم ہوگی اور ان کے اندر جو ایک سیکٹیرین ڈسکریمنیشن ہے وہ بھی ختم ہوگی, ٹالرنس پیدا ہوگی. آپ کا مذہب میرا مذہب, آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. آپ اپنا عقیدہ اللہ کے ساتھ رکھیں, میں اپنا رکھوں. مجھے آپ کو فتویٰ دینے کی, آپ کو مجھے فتویٰ دینے کی, میں عیسائی ہوں یا میں مسلمان ہوں یا میں لامذہب ہوں, اس سے کوئی آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے انسانوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ کامن ایشوز جو ہمارے رہن سہن کے لیے کامن چیزیں ہیں, ہمیں ان کے اوپر ایک اشتراک بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی چیزیں جو ہماری پرسنل ہیں ہمیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر لاگو کرنے اور تھوپنے کی نہ اس کی ضرورت ہے, نہ ہی اس کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. اس کو ختم کرنا چاہیے. ایسی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہی ہونا چاہیے کہ یہ میرے اوپر بین ہے کہ میں دوسرے کے نظریات, اس کی سوچ, اس کے فیتھ کے اوپر کوئی خیال رکھوں یا اس کے اوپر میں اپنی اوپینین مسلط کروں. تو یہ اگر آپ یہ بناتے ہیں تو آپ ایک اچھے انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے جو ہم نے 2 منٹ میں بات کی ہے. بہت طویل بات اس پہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے ایک کوئی بھی انسان جو ہے اگر وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے وہ ایک اچھا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کو اسپیس دینی شروع کر دیتا ہے. اسپیس دینا بھی ایک سوسائٹی کا بھی کام ہے, ہمارا سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کا ہمارے لیے. یعنی ہم جب سوسائٹی کے لیے رہ رہے ہیں تو ہم سوسائٹی کو دے رہے ہیں, سوسائٹی ہمیں دے رہی ہے. تو ہم سب کو ایک دوسرے کو اسپیس دینے کی بھی ضرورت ہے. اسپیس ایک فریڈم کی, ایک اپنے فریڈم آف تھاٹ کی, فریڈم آف بلیف کی, ہمارا فریڈم آف سوشل لیونگ, ہماری معاشی آزادی, جاب کی آزادی, پڑھنے کی, ساری چیزیں جینڈر ڈسکریمنیشن کے بغیر دینے کی ضرورت ہے. یعنی بچی اور بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر بیٹا سے, میں نے ایک لکھا بھی تھا ایک اس کے اندر ایک دفعہ کہ اگر ہم بیٹا جب سگریٹ پی رہا ہے تو اس پہ تو ہمیں عام طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اگر بیٹی پی رہی ہو تو ہم اس کو آوارہ, بد کردار اور یہ وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وائی؟ یہی ڈسکریمنیشن ہے کہ ہاں کہ ہم اس کو بہت سارے حقوق سے ہم نے اس کو مستثنا, اس کو علیحدہ رکھا ہوا ہے. یہ ہے کہ بیٹا بھی نہ پیے اور وہ بھی نہیں, اگر دونوں نہ پیئیں, اگر صحت کے لیے غلط ہے تو دونوں. میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر وہ پی رہا ہے تو اگر وہ پی رہی ہے تو غلط ہے. تو یہ ہم نے ایک فرق رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کام لڑکوں کے ہیں, یہ لڑکیوں کے ہیں. تو یہ اگر ساری چیزیں ختم کریں گے تو پھر ہی ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں گے. ورنہ تو ہم ہر وقت عورت کو وہاں پہ اپنی ملکیت بنا کے اسی کے اوپر اپنی غیرت اور اپنا ساری چیزیں چلاتے رہیں گے کہ یہ میری ملکیت ہے, میری عزت غیرت اسی کے ساتھ منسلک ہے. سر بہت مزہ آیا, اور اب ہمارے پاس لاسٹ 30 سیکنڈ ہیں تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ سے ایز آلویز آپ کی علمی گفتگو سے اور آپ سے اتنی آپ جدت پسند اور اتنی روشن خیال باتیں کرتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے, اور میرے ناظرین نے بھی یقیناً بہت انجوائے کیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فرام مائی بہت شکریہ. گمی صاحب کے اوپر بہت سی باتیں نہیں ہو سکی, گمی صاحب کے اوپر باتیں نہیں ہو سکی بہت زیادہ, تو آپ نے موضوع کو دوسری طرف زیادہ میرے اوپر ہی کر دی. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلے بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین کا بھی کہ وہ اپنا خیال رکھیں, خاص طور پہ اس کوارنٹین کے زمانے میں اپنے آپ کو جو ہے ہر طرح سے سنبھال کے رکھیں, اپنی حفاظت کریں اور اوروں کی بھی حفاظت اور خیال کریں. بہت شکریہ آپ کا.